बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान में गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? गंदम का बहरान मसनूई है या कुदरती है? गंदम आखिर जखीरा कौन कर रहा है? बम्पर क्रॉप गंदम की कहां गई? मरियम नवाज ने किस तरीके से पंजाब की ज़रूरी मईशत को तबाह बर्बाद किया? बैरून मुल्क से गंदम इंपोर्ट करने का फैसला क्यों किया जा रहा है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पूरे मुल्क में गंदम और आटे की कीमतों में हैरान कुन हद तक इजाफा हो रहा है। ये इजाफा डिमांड एंड सप्लाई के नाम पर किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये बुनियादी तौर पर तलब और रसद का मसला है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। मगर इन कीमतों को कंट्रोल करने का काम किसका था? ये कंट्रोल कैसे इंश्योर करना था? प्राइस मैकेनिज्म किसने बनाना था? ये वो सवालात हैं जो आपको एक नए गंदम स्कैंडल के हवाले से तारुफ करवा रहे हैं। बुनियादी तौर पर कहानी कुछ इस किस्म की है कि इस वक्त आधा मुल्क पंजाब, वस्ती पंजाब, जो पाकिस्तान की फूड बास्केट है, वो सैलाब में डूबी हुई है और चावल की 60% फसल तबाह हो चुकी है, 35% कपास जाया हो चुकी है, 30% गन्ना तबाह बर्बाद हो चुका है। तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अचानक से मार्केट से गंदम गायब कर दी गई है, आटे की कीमतें वो बढ़ना शुरू हो गई है। अब हुकूमत एक पैनिक सिचुएशन में है। हुकूमत कॉस्मेटिक मेजर्स ले रही है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने सबसे पहले तो गंदम की नकलो हमल पर पंजाब गवर्नमेंट ने दफा 144 नाफिज कर दी है। दूसरा, गवर्नमेंट ने काम यह किया है कि फौरी तौर पर गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी है और वो कीमत मुकर्रर की है 3000 रुपए फी मन। इससे ज्यादा कोई भी गंदम को बेच नहीं सकता। फिर इसके बाद जो अगला फैक्टर है वो आटे की कीमत का है कि आटे की कीमत 10 किलो का थैला 900 कुछ रुपए का है और इसी तरीके से 20 किलो का जो थैला है वो 1800 कुछ रुपए का है। तो गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी की है। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने एक और काम किया। उन्होंने जो फीड तैयार करती हैं मिल्स, उनको गंदम की सप्लाई 1 माह तक रोक दी है। अब ये गवर्नमेंट के इक़दामात हैं इस आटे के क्राइसिस से निपटने के लिए, प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। पीरा फोर्स और कौन कौन सी फोर्स है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां, उनको एक्टिव करने की बात की जा रही है। हर दौर में ये ड्रामे हमने देखे हैं। सवाल ये है कि ये क्राइसिस क्यों पैदा हुआ? ये क्राइसिस एक दिन में पैदा नहीं हुआ। ये पीएमएलएन की उस सरमाया दराना अप्रोच का नतीजा है जो पिछले 2.5 साल से पंजाब की मईशत को तबाह कर रहे थे। अब ये उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं और मैं कहानी को आज से शुरू नहीं करूंगा। मैं कहानी को 2.5 साल पीछे से शुरू करूंगा जब यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट थी और शहबाज शरीफ साहब भी वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हुए थे एक तवील अरसा। उस वक्त 2024 में गंदम की कटाई से पहले बैरून मुल्क से गंदम को इंपोर्ट किया गया और ये जानते हुए कि हमारी अपनी क्रॉप तैयार है, इजाफी गंदम मंगवाई गई और उसके नतीजे में हुआ कुछ यूं कि गवर्नमेंट ने गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। मगर गवर्नमेंट ने काम यह किया कि 3900 रुपया फी मन ये गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी, मगर खुद कुछ नहीं खरीदा। अब कीमत मुकर्रर कर दी मगर ये इंश्योर नहीं किया कि प्राइवेट सेक्टर 3900 रुपए से कम कीमत के ऊपर गंदम नहीं खरीदेगा। प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया कि जब वो गंदम कटने के बाद सारी मिलों ने पूल इन कर लिया और अपना एक रेट निकाल दी, यानी कि प्राइवेट मिल्स आपस में मिल जाएं और वो 3900 रुपए की जो गंदम थी उसको 2700, 2400, 2200 रुपए में उन्होंने खरीदा। तो काश्तकार को नुकसान हुआ।
اب اس نقصان کے ہوتے ہوئے اگلا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب میں 20 سے 25% گندم اگلے سال کم کاشت ہوئی، یعنی کہ اس سال، اور جو گندم کاشت ہوئی اس پر ایک اور کام ہو گیا کہ ایک تو گورنمنٹ نے واضح کر دیا کہ گورنمنٹ کے پاس سٹاکس ماضی کے بہت سارے پڑے ہوئے، تو لہٰذا گورنمنٹ تو نہیں خریدے گی۔ دوسرا انہوں نے کہا جی ہم نے آئی ایم ایف کے سارے کے اگریمنٹ کر لی ہے کہ ہم آج سے گندم کی اور کسی بھی اجناس کی قیمت مقرر نہیں کریں گے، یعنی کہ نہ گنے کی کریں گے، نہ گندم کی کریں گے، نہ کپاس کی کریں گے، کسی بھی آئٹم کی قیمت اب گورنمنٹ مقرر نہیں کرے گی، مارکیٹ اوپن میکنزم پہ چلے گی۔ ڈی ریگولیٹ، یہ ایک نیا لفظ استعمال کیا گیا کہ ہم اوپن چھوڑ دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسانوں کی تباہی اور بربادی پھر گئی پنجاب میں بالخصوص، اور کسانوں کی جو کاسٹنگ تھی وہ آ رہی تھی 4000 فی من، اور جب وہ مارکیٹ پہ اپنی گندم لے کر گئے تو 1800 روپیہ، 1600 روپیہ، 2000 روپے، 2200، اس سے زیادہ گندم نہیں بکی، اور کسانوں کو تاریخی نقصان ہوا، اور کسانوں نے احتجاج، بددعائیں، اور پھر پی ایم ایل این نے سلما بٹ جیسی عورتوں کو آگے کر دی، اور انہوں نے ایک نئی معیشت کا فلسفہ ہمیں پڑھایا زراعت کے اوپر کہ جناب یہ کسان، اور پھر کسان کو کسان مافیا کے طور پہ پیش کیا گیا، پینٹ کیا گیا۔ بیسیکلی اس گورنمنٹ نے ایک ایسا کارڈ کھیلا آئی ایم ایف کا کندھا استعمال کر کے کہ سرمایہ داروں نے اپرچونٹی سمجھتے ہوئے 4500 روپے والی گندم 2000 روپے میں خریدی، اس کو سٹاک کیا، اس کا ذخیرہ کیا، اور اس ٹائم کا انتظار کیا جب انہوں نے مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے سچویشن کو پیدا کر دیا، اور اس سے مصنوعی طور پر گندم کی قیمت اوپر آ گئی۔ یعنی جب تک یہ گندم کسان کے پاس تھی یہ 1800 کی تھی، یہ 2000 کی تھی، جیسے ہی یہ سٹاکرز کے پاس گئی، فلور ملز کے پاس گئی، وہ گندم 4 مہینے کے اندر ڈبل قیمت پر چلی گئی۔ اور ابھی یہ آغاز ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو گندم ہے یہ 10,000 تک جا سکتی ہے۔ اب کسان بھی رل گیا، کسان کو اس کا معاوضہ نہیں ملا، اگلے سال وہ اور گندم لگانے سے پرہیز کرے گا، آپ کا اور رقبہ گندم کے حوالے سے کم کاشت ہوگا، کیونکہ اس کو تو پچھلی قیمت نہیں ملی۔ کسان کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی، یار ہم آپ کو کسان کارڈ دے رہے ہیں، کسان پیکج دے رہے ہیں، فی ایکڑ ہم آپ کو 5000 روپیہ کمپلسیٹ کر دیں گے، لیکن یہ آفر بھی 12 ایکڑ کے کاشتکار کے، یعنی اگر کوئی 18 ایکڑ پہ کر رہا ہے تو ایلیجیبل ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ بڑا کسان ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کی انویسٹمنٹ بھی اتنی بڑی ہے اور اس کا نقصان بھی اتنا بڑا ہے۔ تو یہاں پر 5000 روپے کا لالی پاپ دے کے لوگوں کے منہ بند کرانے کی کوشش کی گئی۔ اب جب یہ کرائسس ڈیولپ ہو گیا ہے اور اچانک ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی، پہلے کہہ رہے تھے اس سال میں کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مارکیٹ میں قیمت مقرر نہیں کریں گے، یہ انہوں نے کہا، لیکن آج جب یہ کرائسس آ گیا تو خود قیمت مقرر کر رہے ہیں 3000 روپیہ فی من۔ تو اب میل مالکان کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ڈی ریگولیٹ کریں گے، آپ تو ریگولیٹ کرنے لگ گئے، آپ مارکیٹ کو اوپن چھوڑ دیں۔ یہ گندم 10,000 کی بکے، 6 کی بکے، 5 کی بکے، 7 کی بکے، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو آپ گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں یار ہمارا تو اس کے اندر رول ہے۔ تو ایک پہلے کسان سے گندم خریدی نہیں، دوسرا اس گندم کی امدادی قیمت مقرر نہیں کی، تیسرا اس چیز کو انشور نہیں کیا کہ کسان کو اس کا نقصان نہ ہو، اور اب اس کا رزلٹ کیا ہے کہ گندم کے جو سٹاک سرکار کے پاس ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہیں۔ کتنی دیر سرکار اپنے پرانے سٹاکس کو چلائے گی؟ اسی وجہ سے جو فوڈ سیکیورٹی پورا سبجیکٹ ہے، یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ منیمم ریزروائر آپ کے پاس ریسورس کا ہونا چاہیے، آپ کے پاس اتنی منیمم فوڈ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت گندم کی فصل تباہ نہیں ہوئی کیونکہ وہ لگی نہیں ہے،
ابھی 4 مہینے پہلے مئی اور جون میں تو ہم گندم سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی تو چاول کی فصل تباہ ہوئی ہے. تو چاول کی فصل اگر تباہ ہوتی اور چاول کی قیمت میں اضافہ ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ رقبہ یار 60% تباہ ہو گیا، تو اس وجہ سے اب چاول تھوڑا ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو قیمت سمجھ میں دے. مگر یہاں پر ہمیں منترا کیا پڑھایا گا؟ ہمیں سلما بٹ جیسی خواتین آ کے پڑھایا کہ جناب پنجاب میں بمپر کراپ ہوئی ہے. اگر یہ بمپر کراپ ہوئی ہے تو وہ بمپر کراپ کہاں گئی؟ اور وہ جو بمپر کراپ کے نعرے لگا رہے تھے وہ آج کیوں وزیر اعظم کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر ہم 25 سے 30 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کریں؟ یعنی اگر آپ کی بمپر کراپ ہے، آپ کی مارکیٹ کے اندر موجود ہے، تو آپ کو باہر سے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا قوم سے، آپ نے اعداد و شمار کے اندر غلطی کی، غلط بیانی کی. آپ نے پہلے تو کسان کو اس کا جائز معاوضہ نہ دے کے اس کو تباہ کیا، اس کو مارا پیٹا برباد کیا. پھر اس کے بعد اس کی اتنی حوصلہ شکنی کی کہ اس نے اگلے سال بھی گندم لگانے سے توبہ کرے گا، کچھ اور لگا لے گا، گندم نہیں لگائے گا، جو مرضی کر لیں. اب اس کسان کا کانفیڈنس آپ کیسے بحال کریں گے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آدھا پنجاب ڈوبا ہوا ہے، 4000 سے زائد دیہات وہ اس وقت پانی میں ہیں. تو یہ آئی ایم ایف نے اور مریم نواز نے مل کر پنجاب کی معیشت کو، زراعت کو دفن کر دیا، کسان کو دفن کر دیا، دو لوگوں نے مل کر، دو طاقتوں نے. اب یہ کیوں کیا؟ یہ بیسیکلی سرمایہ دار ہیں، یہ کسان کے بھائی نہیں، یہ کسان کے دشمن ہے. ان کی کسان دشمن پالیسی ہیں، زراعت دشمن پالیسی ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا. یہ ہاں جہاں پر ان کی اپنی بات، اب یہ انہیں گندم کی بڑی تکلیف لگ رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر چینی کی قیمت، چینی 250 روپے تک پہنچ گئی اور ایگریمنٹ کیا ہوا جی کہ 140 روپے سے اوپر قیمت نہیں جائے گی. لیکن وہ جو نوٹیفیکیشن ہوا اس کو بنیاد بنا کے پہلے چینی ایکسپورٹ کر دی، وہاں سے ڈالر لپیٹ لیے اور پھر اس کے بعد ایک مصنوعی کرائسس کریٹ کر کے اب چینی کی قیمت 250 روپے تک پہنچی ہوئی ہے ملک کے مختلف حصوں میں. کہیں 200 روپے میں بک رہی ہے، کہیں 210 میں بک رہی ہے، کہیں 190 میں بک رہی ہے. تو اربوں خربوں کی دہاڑیاں. اب یہ شوگر ملنے کن کی؟ یہ شریف خاندان کی ہیں، یہ جہانگیر ترین صاحب کی ہیں، یہ خسرو بختیار کی ہیں، یہ گجرات کے چودھریوں کی، یہ سارے سیاسی پولیٹیکل خاندان اکراس دی بورڈ یہ سب اس میں انوالو ہیں. تو یہ عوام کو لوٹنے کی ان کی اسکیمیں، یعنی ان کے کاروبار میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، ان کے کاروبار میں کبھی مندی نہیں ہوگی، ان کے لیے تمام اجازتیں، ان کو آئی ایم ایف نہیں روکتا پیسے کمانے سے، ان کے راستے میں کوئی آئی ایم ایف رکاوٹ نہیں. لیکن کسان کے راستے میں، اس کے جائز حق کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ لوگ ہیں. تو انہوں نے ایک بڑے ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجاب کی معیشت کو دفن کیا، تباہ و برباد کیا، اور اس کے اثرات ابھی آنا شروع ہوئے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں. یہ کوشش کر لیں، یہ زور لگائے. اب یہ دیکھیں ہم یہ ڈالرز میں امپورٹ کریں گے، اگر یہ اپنے کسان کو ہی یہ پیسے دے دیتے، وہ خوشحال ہوتا، وہ اس ملک میں انویسٹ کرتا اور اس ملک کی معیشت چلتی. اب یہ یوکرین کے کسان کو دینے کے لیے تیار ہیں پیسے، یہ کینیڈا کے کسان کو خوشحال کرنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے کسان کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کو نفرت ہے کسان سے. یہ پراپرٹی ڈیلروں کی حکومت ہے، یہ پراپرٹی ٹائکونز کے لیے کام کرتے ہیں. یہ رقبے بکیں، یہاں پہ پلازے بنے، یہاں کنکریٹ کے شہر آباد ہو، یہاں ایگریکلچر ختم ہو جائے، یہاں تباہ و برباد ہو جائے. یہ ان کی پالیسی ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک میگا سکینڈل ہے. جس طرح چینی سکینڈل کا کچھ نہیں بنا، ویسے اس آٹے کے سکینڈل کا بھی کچھ نہیں بننا. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم ظلم زیادہ دیر تک نہیں رہتا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ پرفارمنس لوگوں کے سامنے آتی ہے. اب لوگ خود ایویلویٹ کریں کہ یہ کرائسس مین میڈ ہے، یہ آرٹیفیشل کرائسس ہے، یہ ان لوگوں کی نااہلی، نالائکی کی وجہ سے ہے، ان کی ناقص پلاننگ کی وجہ سے، اور ان کی ہوس، ان کی لالچ کی وجہ سے آج یہ گندم کا حال ہے اور آٹے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.